Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. शाम हो चुकी थी और नासिर के अलावा सब दूसरी बार तवाज़ुन में मसरूफ़ थे। हाथ ने इसे दोबारा ड्यूटी पर लगा दिया था, जबकि मारिया ने तो लिए बगैर जाने से मना कर दिया। और हाथ तो ये भी नहीं जानता था कि ये नेक क्या बला है, जबकि एहतजाम की ज़्यादातर तवज्जो सूजी पर मरकूज़ थी, जो कि इसकी तवज्जो खुद पर महसूस करके तसबस का शिकार थी। हुरैन तब से अपने कमरे में कैद थी। वो वक्तन फ़वक्तन मारिया की आवाज़ और एहतशाम के कहकहे सुन सकती थी। इसने कमरे में आते ही अपना लिबास तब्दील कर लिया था और अब गोद में स्केच बुक रखे इस पर काम कर रही थी। आखिर जब अमारा ने भी मारिया का साथ दिया तो हाथ ने इसे चेक लिख कर देना चाहा, जिसे लेने से मारिया ने इनकार कर दिया। आखिर पैसे नहीं चाहिए तो क्यों सर खा रही हो? इसे अब गुस्सा आने लगा था। मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। इसका बिगड़ता मूड देखकर वो भी संजीदगी से कहने लगी। इसके जवाब में हाथ ने इसे गुस्से से देखा था और वह घबराहट का शिकार होने लगी। तुम्हारी शादी पे मैं इतना तो मांग ही सकती हूँ, वह मासूम बनते हुए कहने लगी। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश जो कि तुम्हें बहुत अजीज़ हो, मैं ज़रूर पूरी करूँगा। और अब सब निकलो मेरे घर से। वह एकदम खड़ा होकर धाड़ा था, जिस पर मारिया सबसे पहले अपना बैग उठाकर निकली थी। वो कब से लिहाज कर रहा था, लेकिन सब गलत फ़ायदा उठा रहे थे। अमारा और सूजी भी इसके पीछे ही खिसक गई थी। एहतशाम इससे गले मिलकर जुदा हुआ और एक बार फिर मुबारकबाद देने लगा। एहतशाम मेरे दोस्त, तुमने बचपन से आज तक हर फैसले में मेरा साथ दिया है। तुम्हें वो पसंद था या नहीं? आज मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। हाथ में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सिर्फ कहने की ज़रूरत है। वो दोनों शुरू से ही ऐसे थे। अगर कभी मेरी सांस मुझे धोखा दे गई तो मारिया के साथ तुम हुरैन की भी हिफाजत करोगे। वह इसके हाथ को मजबूती से थामे कह रहा था। जब तक हम साथ हैं कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर कभी ऐसा वक्त आया तो मैं तुम्हें कब्र से भी खींच लाऊंगा। इसकी बात पर वह दोनों ही मुस्कुरा उठे। और हाँ, मैं भाभी साहिबा को कुछ नहीं होने दूंगा। हाथ ने इसे फिर से गले लगाया था और फिर एहतशाम भी अपने घर रवाना हो गया। जैसे जैसे रात तारीख होती जा रही थी, हुरैन की धड़कन बेकाबू हो रही थी। हाथ तकरीबन रोज़ाना ही इसके कमरे में सोता था, ताकि अगर इसे कोई बुरा ख्वाब आए तो वो इसे फ़ौरन इससे बाहर निकाल सके। लेकिन आज इनका रिश्ता बदल चुका था। क्या वो इससे किसी चीज़ की ख्वाहिशमंद होगा? ये सोच इसे परेशान कर रही थी। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां हिल रही थीं, वैसे वैसे इसकी सांस तेज़ होती जा रही थी। इसके होंठ बार बार खुश्क हो रहे थे। घड़ी की सुइयां अब रात का 1 बजा रही थी। इनकी टक टक और हुरैन की अपनी सांसों के अलावा हर सू खामोशी थी। शायद वह बेकार ही परेशान हो रही थी। इसने सोने की कोशिश की, पर नींद कोसों दूर थी। इसका दिमाग बार बार अपनी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात दोहरा रहा था। सांसों में बेतरतीबी और धड़कन में तेज़ी की वजह इसे घबराहट होने लगी। इसलिए इसने कमरे से बाहर निकलने का फ़ैसला किया। इसके कदम खुद ब खुद बढ़ने लगे और अब वो बागीचे के दरवाजे पर खड़ी थी। पहले तो उसे रात की तारीकी में एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ी, वहाँ वस्त में खड़े हाथ को देखकर रुक गई। पहले तो वह खामोशी से पलटने लगी, लेकिन इसे वैसे ही साकिन खड़ा देखकर रुक गई। वो अभी भी इसी लिबास में मलबूस था, बस अब इससे कोट उतरा हुआ था और शर्ट के बाजू फोल्ड किए हुए थे। वो अपनी जगह पर एकदम साकिन चेहरा आसमान की तरफ किए खड़ा था। हुरैन ने भी आसमान की तरफ देखा, लेकिन आज आसमान एकदम तारीक था, तो वो क्या देख रहा था? इस शख्स में एक अजीब कशिश थी जो सबको अपने जहर में जकड़ लेती, और फिर मौत सी ही आज़ादी मुमकिन थी। हुरैन इससे कुछ फासले पर जा खड़ी हुई। इसने गौर किया तो एहसास हुआ कि वो आंखें बंद किए खड़ा है। अगर हुरैन इसकी मौजूदगी को महसूस करने की ताकत ना रखती होती तो कभी न जान पाती कि वो वहाँ है। दूर समंदर से उठती आवाज़ वो सुन सकती थी। हल्की हल्की हवा और फूलों की खुशबू रात मज़ीद सहर अंगेज़ बना रही थी। लेकिन वो ऐसे खड़ा था जैसे वो और रात एक ही हो। वो इस तारीकी को खुद में उतार रहा था, जैसे वो इसे ताकत बख्शती हो। मुझे रात की तारीकी से मोहब्बत है, वो एकदम बोला था। और हुरैन जो इसे देखने में खो गई थी,
ایک دم ہوش میں آئی۔ ظاہر ہے وہ جانتا تھا کہ میں یہاں ہوں، حورین نے اپنے دل میں سوچا تھا، لیکن مجھے اندھیرا پسند نہیں، اس نے بنا اٹکے دہرایا تھا۔ ہاتھ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پھر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں نہیں؟ مجھے تاریکی خوف زدہ کرتی ہے، اس نے اپنی بازو اپنے گرد حمائل کرتے ہوئے کہا۔ کیونکہ ہر برا کام تاریکی میں ہوتا ہے۔ ہر برا کام؟ ہاتھ نے اپنا سر ہلکا سا ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا۔ جیسے کہ حورین اپنی آنکھیں موند کر کھڑی ہو گئی، جیسے کہ کوئی شخص اس وقت کسی اور عورت کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، جیسے کہ ایک چوکیدار اس تاریکی کا فائدہ اٹھا کر چوری کر رہا ہے، جیسے کہ دو لوگ کسی کے گھر گھس کر وہاں رہنے والی لڑکی کو اغوا کرنے کی تیاری میں ہیں۔ حورین نے اپنی بات مکمل کر کے آنکھیں کھولی تو ہاتھ اب وہاں موجود نہیں تھا۔ اپنی آنکھیں بند کرو حورین، وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا اور اس نے حورین کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ہاتھ کی سانسوں کی مہک محسوس کر کے اس کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی، لیکن اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لیں۔ وہ اس کے قریب کھڑا تھا، بہت قریب، اور اب حورین کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، جیسے کہ دو بوڑھے لوگ سمندر کنارے اپنی شادی کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس کی سرگوشی پہ وہ مسکرائی تھی اور اپنا چہرہ اس کے لبوں کی طرف جھکا لیا، جیسے کہ اب چوکیدار اپنے دوست کے لیے پریشان ہے کیونکہ اسے شک ہے کہ ہونے والی چوری میں اس کا دوست ملوث ہے، اور وہ اسے سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر اسے پیسوں کی ضرورت ہے تو اس سے لے لے۔ جیسے کہ اس تاریکی میں ایک فوجی محافظ اس لیے جاگ رہا ہے تاکہ اس کے وطن کے لوگ سکون سے سو سکیں، جیسے کہ ایک نیا شادی شدہ جوڑا اس تاریکی میں ایک دوسرے کے مزید قریب آ رہا ہے۔ اس کی بات پر حورین نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے حورین کو اس تاریکی کا نیا پہلو دکھایا تھا اور اب اسے اندھیرا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ دھیرے سے ہاتھ کی طرف پلٹی تھی، لیکن اس کی قربت کے باوجود اس سے دور نہیں ہوئی۔ اپنا چہرہ بلند کر کے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی تھی۔ وہ ایسے تھے جیسے حورین کے اسکیچ میں، ایک دوسرے کے قریب، اور صرف ایک دوسرے کے لیے۔ ہاتھ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے بالوں کو چھوا تھا اور پھر اس کے چہرے سے بال ہٹا کر انہیں اس کے کان کے پیچھے اٹکا دیا۔ حورین نے اس کے لمس کو اپنے کان کی لو پر محسوس کیا تھا اور وہ ایک گہرا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ وہ اسے نرمی سے چھوتا ہوا اس کے گال کی طرف بڑھا تھا اور اس کے زخم کے نشان کو چھوتے ہوئے اب اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھنے لگا۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ان میں خوف کا کوئی عنصر نہیں تھا، بلکہ ان آنسوؤں کے ساتھ اس کا سارا بوجھ اور سارا خوف بہہ رہا تھا۔ فضا مزید خوشگوار ہو رہی تھی، ہوائیں ان کی محبت کی گواہی دے رہی تھیں۔ حورین بھی اس میں کھوتی چلی جا رہی تھی اور وہ اپنی اس کیفیت سے ڈر رہی تھی جس میں اتنی شدت تھی۔ اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے وہ اس کے ہونٹوں کے نیچے نشان کو چھونے لگا۔ وہ اس پر مزید جھکنے لگا کہ حورین اس کی سانسیں تک محسوس کرنے لگی۔ دنیا بدل رہی ہے کیونکہ تمہارے یہ مسکراتے لب اسے خوبصورت بنا رہے ہیں۔ ہاتھ کی بات اور قربت سے وہ اب گھبرانے لگی تھی۔ ہاتھ اسے اس وقت اپنے سامنے وہی دکھ رہی تھی، باقی سب فنا ہو چکا تھا۔ ہاتھ، اس نے پھر سے کوشش کرنی چاہی، لیکن ہاتھ کو مزید قریب آتے دیکھ کر وہ ایک ہی سانس میں بول پڑی، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ کیا کہے۔ وہ اس سے ایک بال کی مسافت پر رکا تھا اور پھر ایک قدم اٹھاتا اس سے دور ہٹ گیا۔ یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے، اس نے حورین کی گردن کو چھوتے ہوئے کہا اور پھر اپنا ہاتھ بھی دور ہٹا لیا۔ چلو تمہاری بے وقت بھوک کا علاج کرتے ہیں۔ وہ سر کو ہلکی سی جنبش دیتا وہاں سے چلا گیا اور حورین وہ کانپتی ٹانگوں سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جب وہ کچن میں پہنچے تو ہاتھ ریفریجریٹر سے بچا ہوا کھانا نکال کر گرم کرنے لگا۔ حورین کو یاد تھا کہ کیسے کچھ دن اور 1 مہینے پہلے ایسے ہی ہاتھ نے اس کے لیے فروٹ سیلڈ بنایا تھا۔ تب سے آج میں وہ کتنا بدل گئی تھی۔ ہاتھ اسے ڈنر سرو کرتا خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ حورین کو بھوک نہیں تھی، لیکن اب خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لقمے لینے لگی۔ ہاتھ کی آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے معلوم ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ حورین نے کسی کی آنکھوں میں اتنی شدت نہیں دیکھی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا وہ آنکھیں کسی کو بھی جلا دینے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اگلے دن جب احتشام اسے پڑھا رہا تھا تو اس کی نظریں سوزی کو ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس کا بدلہ رویہ حورین نے بھی نوٹ کیا۔
آپ سوزی کو بتا کیوں نہیں دیتے؟ کیا بتا نہیں دیتا؟ یہی کہ آپ اسے پسند کرتے ہیں۔ میچ میکنگ آر وی؟ وہ اسے مسکرا کر کہنے لگا، جس پر وہ بھی مسکرا اٹھی۔ سچی آپ کو بات کرنی چاہیے، اور پھر شادی بھی۔ شادی؟ اسے تو شاید میں پسند بھی نہیں۔ چھوڑو یہ سب اور چلو شطرنج کھیلتے ہیں اب۔ اس نے بات بدلنی چاہی۔ سوزی کیا تم ہمیں پلیز چیس باکس لا دو گی؟ حرین نے وہیں سے اسے آواز لگائی تھی، جس پر احتشام اسے گھورتا رہ گیا اور وہ ہنسنے لگی۔ مجھے لگتا ہے میں کبھی آپ سے جیت نہیں پاؤں گی۔ ہاں دیکھو تم کتنی بہتر ہو رہی ہو، پھر بھی آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اس نے اکتاتے ہوئے کہا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، میں ہمیشہ ہاتھ سے ہار جاتا ہوں۔ اس کی بات پر وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ ہار جاتے ہیں؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں وہ بہت سمارٹ ہے، اس کی نظر سے کوئی چیز نہیں بچتی۔ اگر وہ اس کام میں انوالو نہیں ہوتا تو یقیناً شطرنج کا چیمپئن ہوتا۔ حرین نے اس کی بات پر چہرہ جھکا لیا اور مسکرانے لگی۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا چیمپئن اسے ہمیشہ جان بوجھ کر ہارتا ہے۔ وہ دونوں پھر سے فلم دیکھ رہے تھے۔ حرین صوفے پر چڑھ کر بیٹھی تھی اور اپنے گھٹنوں کے گرد بازو حمائل کر رکھے تھے۔ اس کا پورا دھیان ہاتھ کی طرف تھا۔ وہ ایک پہیلی تھا، ایک انسلجھا راز۔ اس کی ہر حرکت، ہر بات کے پیچھے کوئی مقصد چھپا تھا۔ کتنے آرام سے اس نے حرین کے تمام خوف بھگا دیے تھے۔ جو کہنا چاہتی ہو کہہ سکتی ہو، نہیں تو مجھے تو کچھ نہیں کہنا۔ وہ رخ بدل کر رہ گئی۔ تو پھر 1 گھنٹے سے کیا دیکھ رہی تھی؟ اس نے بھی حرین کی طرف پلٹتے ہوئے کہا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم ایک پہیلی کی طرح ہو، تو تم یہ پہیلی سلجھا لو۔ کیسے؟ میں تو کچھ جانتی بھی نہیں۔ جان جاؤ گی ڈارلنگ۔ وہ صوفے سے کھڑا ہو گیا اور اس کے سامنے ہاتھ بڑھا دیا۔ حرین نے جھجکتے ہوئے اسے اپنا ہاتھ تھما دیا۔ ویسے تمہارا سامان میرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کی بات پر وہ وہیں جم گئی تھی۔ کیا یہ شخص کبھی اسے سکون کا سانس لینے دے گا؟ میں اپنے کمرے میں ہی ٹھیک ہوں، وہ اپنا حلق تر کرتے کہنے لگی، اور وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے کھینچتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ اس نے پہلی بار ہاتھ کا کمرہ دیکھا تھا۔ وہ کمرے سے زیادہ ایک اپارٹمنٹ لگتا تھا۔ مین دروازے سے داخل ہوتے ہی پہلے ایک سٹنگ روم تھا، سائڈ پر ایک روم ریفریجریٹر بھی تھا۔ اس سے ہوتے ہوئے سامنے ایک دروازہ تھا جو کہ اس کا بیڈ روم تھا۔ حرین کے تو پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ اس نے تب سے اب اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور وہ اپنا ہونٹ چبانے لگی۔ اس کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہوا اپنے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے یہاں نیند نہیں آئے گی۔ اسے اپنا ہونٹ ٹھنڈا پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ آ جائے گی۔ اس نے بیڈ سے تکیہ اٹھایا اور پاس رکھے صوفے پر رکھ دیا، اور اسے ہی دیکھتے ہوئے اس پر لیٹ گیا۔ میں سنگل صوفے پر سو کر تھک گیا ہوں۔ حرین کو اپنا چہرہ سرخ پڑتا محسوس ہونے لگا، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی رخ پلٹ کر لیٹ گئی۔ گڈ نائٹ حرین۔ گڈ نائٹ ہاد۔ آج کسی وجہ سے امارہ اور سوزی نہیں آئی تھی، اور وہ اکیلی ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس نے لیفٹ ونگ کے علاوہ سارا مینشن دیکھ لیا تھا۔ اس سائٹ پر اس کا آفس اور پرسنل سٹنگ ایریا موجود تھا۔ وہ اس کے آفس کے ساتھ کوریڈور سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ وہاں سے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ تجسس کے مارے وہ مزید آگے بڑھتی گئی۔ جب اس کی نظر ہاتھ پر پڑی تو وہ ایک دم رک گئی۔ وہاں ایک سٹون پول تھا اور وہ سوئمنگ کر رہا تھا۔ ہاد اسے دیکھ کر پانی میں ہی رکا تھا۔ حرین نے وہاں سے پلٹ جانا چاہا جب ہاد نے اسے روکا۔ کیا تم نے کبھی سوئمنگ کی ہے؟ نہیں۔ کیا تم سیکھو گی؟ کبھی بھی نہیں، اس نے بھی فوراً جواب دیا۔ ہاد نے دوبارہ سے سوئمنگ سٹارٹ کر دی۔ وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک چکر لگا رہا تھا۔ حرین کو اسے دیکھنے کی چاہ ہوئی تو وہ پول میں پاؤں ڈالتے ہوئے بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ اب وہ اس کا سانس اکھڑتا ہوا دیکھ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ مسلسل خود کو تھکا رہا تھا۔ وہ وہاں سے لگے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ وہاں سے باغیچے کا آخری حصہ دکھ رہا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہاں ایسی بھی کوئی جگہ ہے۔ وہ یہی دیکھ رہی تھی جب کسی نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر پانی میں کھینچا اور وہ پول میں گر گئی۔ ہاتھ پاؤں مارتی وہ ایک دم پانی سے اوپر ابھری۔ ہاتھ اب اس کی جگہ بیٹھا سکون سے اسے زندگی اور موت سے جونجتا دیکھ رہا تھا۔
بچاؤ ہاتھ، وہ چیخ رہی تھی۔ پانی اس کے منہ اور ناک میں گھس رہا تھا۔ وہ ہاتھ اور پاؤں مسلسل چلا رہی تھی۔ ایک دم اس کا سانس ٹوٹا تھا اور وہ ڈوبتی جا رہی تھی۔ ہاتھ نے اسے کالر سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ حورین بری طرح سے کھانس رہی تھی۔ اسے ہاتھ پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ کیا تم پاگل ہو؟ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ وہ زندگی میں پہلی بار کسی پر چیخی تھی۔ پہلی بار اس نے غصے کا اظہار کیا تھا۔ اوہ، تو حورین مرزا کو غصہ بھی کرنا آتا ہے۔ وہ اسے ایسے ہی تھامے تھا۔ حورین پانی سے آدھی باہر اور آدھی اندر تھی۔ اس نے حیرت سے ہاتھ کو دیکھا اور وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی مار کا سر کر کے آیا ہو۔ غصہ کرتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہو، اس نے حورین کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی کان کی لو کو چوم لیا۔ ہاتھ نے حورین کو بازوؤں سے پکڑ کر باہر نکالا اور وہ اپنے گرد بازو لپیٹتی وہاں سے بھاگ گئی۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے پہلے جذبات ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی اور اب غصہ بھی اس کی لسٹ میں جڑ گیا تھا۔ ہاتھ ضرر کے ساتھ تھا۔ وہ ایک قابل شخص تھا اور باقی لوگوں سے اسے قدرے بہتر لگتا تھا۔ وہ دونوں کیفے میں بیٹھے اسائنمنٹ ڈسکس کر رہے تھے، لیکن وہ ابھی اپنی فیلڈ میں نیا تھا اور ہاتھ کے کام کے طریقے پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن ہاتھ جیسا دماغ رکھنے والے لوگ بہت عرصے میں ایک بار ہی پیدا ہوا کرتے تھے، اور پھر اس کے بابا کو بھی ہاتھ پر مکمل یقین تھا۔ وہ احتشام اور ہاتھ اپنا نیا لاحقہ عمل ڈسکس کر رہے تھے۔ ہاتھ کو یقین تھا کہ اس کا باپ شہماز مرزا اس بارے میں کچھ جانتا ہے اور ضرر اس کے تمام حرکتوں پر نظر رکھے تھا۔ کیونکہ وہ ہاتھ کے لوگوں سے واقف تھا، اس لیے ضرر ایک بہترین انتخاب تھا۔ آخر ہمیں اس جگہ کا پتہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اس میں کون لوگ ملوث ہیں، تو انہیں کیوں نہیں پکڑتے؟ سادہ سی بات ہے۔ پاک افواج اور خفیہ ایجنسیز اب تک کتنے کالعدم تنظیموں کے لیڈر مار چکی ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے اور ہر آنے والا پہلے والے سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ایسے لوگ اس کا فاضل گھاس کی طرح ہوتے ہیں، جسے تم اکھاڑو گے تو اس کی جگہ دگنی آئیں گی۔ اس لیے ان کی تنظیم کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا، ہاتھ نے ضرر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور جہاں تک ڈارک ویب کا تعلق ہے، عام لوگوں میں اب دلچسپی پیدا ہونے لگی ہے۔ کوئی بھی شخص اسے وزٹ کر کے ایک عام زندگی نہیں گزار سکتا۔ احتشام نے ہاتھ کی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ضرر نے حامی بھرتے ہوئے کہا، ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اور جب میں وہ ویڈیوز دیکھی تو مجھے لگا ہاتھ کا ایسے لوگوں کو کسی درندے کی طرح قتل کرنا ٹھیک ہے۔ وہ ویب سائٹ ہمارے معاشرے کے بیمار ذہنیت کے لوگوں کو پروان چڑھا رہی ہے، ان کو روکنا ہی ہوگا۔ احتشام نے اس مشن کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کیا تھا۔ ہماری معصوم بچیوں کی ویڈیوز، لوگوں کو بے دردی سے قتل کرنا، ان پر کسی جانوروں کی طرح تجربے کرنا، حتیٰ کہ سیریل کلر، ہر چیز کو ان لوگوں نے عام کر دیا۔ اس سب کے پیچھے ایلومیتھی ہے، لیکن وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا معاملہ ہے۔ لیکن جہاں تک ہو سکا میں اور احتشام اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ضرر کو اس پر ذرا برابر بھی شک نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہ کام بھی کر لے گا۔ بابا اکثر تمہیں یاد کرتے ہیں، تم سے ملے ہوئے کافی وقت ہو گیا، ضرر نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر وہ مسکرا اٹھا۔ میجر سے کہنا کہ یہ اسائنمنٹ مکمل ہوتے ہی میں اپنی بیوی کے ساتھ ان سے ملنے آؤں گا۔ ہاں ضرور، انہیں انتظار رہے گا۔ حورین لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھی جب اسے اپنے نوٹس کی ضرورت محسوس ہوئی، اور وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کے پیچھے کھڑی سوزی، جو کہ ٹیبل پر چائے رکھنے کے لیے جھک رہی تھی، حورین کے ایک دم کھڑے ہونے سے اس سے ٹکرا گئی اور چائے حورین کے کندھے پر الٹ گئی۔ گرم چائے کے ہتھ پر گرنے سے وہ ایک دم چیخ اٹھی تھی۔ او آئی ایم سو سوری، مجھے پتہ نہیں تھا آپ ایک دم کھڑی ہو جائیں گی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ شرمندگی سے کہنے لگی، کوئی بات نہیں، لائیں میں مدد کر دوں۔ چائے اس کے اس کندھے پر گری تھی جہاں پر اس کی جلد کو جلا کر نشان دیا گیا تھا۔ وہ اسے سر نفی میں ہلا کر خود ہاتھ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ جلی ہوئی جلد پر گرم چائے گرنے سے اسے بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے گرم سلاخ سے دوبارہ اسے جلایا جا رہا ہو۔ وہ اس کے واش روم میں گئی اور کندھے سے شرٹ ہٹا دی، پھر جلدی سے اپنا دوپٹہ گیلا کر کے گرم چائے صاف کرنے لگی، لیکن تکلیف شدت اختیار کر چکی تھی، نظر دھندلانے لگی۔
حورین تمام دراز کھولنے لگی۔ اسے پتہ تھا وہاں فرسٹ ایڈ باکس ضرور ہوگا۔ ہاتھ جب واپس آیا تو سوزی کانچ کے ٹکڑے چن رہی تھی۔ وہ حورین میڈم پر مجھ سے چائے گر گئی، وہ افسردگی سے بتانے لگی۔ ہاتھ اس کی اگلی بات سنے بغیر سیڑھیوں کی طرف بھاگا تھا۔